الفاتحہ علی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. منبر پاک پہ تشریف فرما مخدوم ابن مخدوم شیر کالپی حضرت والا حضرت غیاث ملت دامت برکاتہم العالیہ آپ ہی کے برابر میں موجود شہزادہ عالی مرتبت سید افضل میاں صاحب قبلہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز انور صاحب قبلہ دیگر علماء ذوی الاحترام شورا اعظام عوام اہل سنت دور دراز بیٹھ کر سننے والی خواتین امت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے. حضرات گرامی وقار ہم بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں کہ اس وقت ہم سب مشائخ کالپی کانفرنس میں بیٹھ کر
उन आकाओं की बरकतें हासिल करने जा रहे हैं और बरकतें हासिल कर रहे हैं जिन आकाओं की बाअसर शख्सियात को देखकर और शजरे तैयबा में जितने भी बुजुर्गाने दीन आते हैं उन सब की पाकीज़ा ज़ातों को देखकर मेरे इमाम ने कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। मैं यकीन कर सकता हूँ कि इन आकाओं के सदक़े में आप इस वक्त भी पुरजोश होंगे। रात के 2:00 हो चुके हैं और मेरी अपनी फ़्लाइट भी है जल्दी ही, 4:30 और 5 के बीच मुझे एयरपोर्ट पे रहना भी है। लेकिन मुझे फिर भी यकीन है कि इतनी रात गुजरने के बाद भी आप हजरात पुरजोश हैं, इसलिए कि बुज़ुर्गों का ताज़ा फैज़ हम तक पहुँच रहा है और जिन आकाओं की बारगाह में हम मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए बैठे हैं, उसी पाकीज़ा खानका का शहज़ादा हुज़ूर शेरे कालपी, हुज़ूर गयास मिल्लत हम सब के रूबरू हैं और दुआएं हम सबको दे रहे हैं। अल्लाह ताला जुमला मशाइख़ अहले सुन्नत का साया हम गुरबाए अहले सुन्नत के सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। बड़े मुख्तसर अंदाज में मैं खिराज पेश करूँगा और उसके बाद आपसे रुखसत हो जाऊँगा और मेरे बाद भी आपको शूरा इस्लाम को समाअत करना है। बस जीते जागते माहौल में नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई ज़बान बंद नहीं होना चाहिए, सब वही दुरूद पढ़ने जो नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दे मोहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए। शेर सही पढ़ रहा हूँ मैं तो आप बोल सकते हैं इस पर और आप भी शरीक हो सकते हैं। इस दुआ है ये, दे मोहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए, खान फضलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। मशाइख़ कालपी कॉन्फ्रेंस जिसमें हम शिरकत कर रहे हैं, अगर ये तसलसल के साथ देखा जाए तो इसमें एक वली नहीं, बहुत सारे हजराती औलिया इकराम तशरीफ फरमा है। ये सब अल्लाह वाले हैं और इन बुजुर्गों की मशाइख़ कालपी की एक हैसियत नहीं, मुख्तलिफ हैसियतें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से है। नकीब साहब जरा बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा, मैं जज्बाती भी हूँ और मैं खैराती भी हूँ, दोनों चीजें मुझे मिल रही हैं। अब मेरी तरफ तवज्जो करना। मशाइख़ कालपी कॉन्फ्रेंस, ये मशाइख जिनकी हम बात करना चाह रहे हैं, ये सब सादात हैं। अल्लाह ताला ने इनको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक में रखा है और ये सब सैयदा कायनात मखदूम कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर है। आप अगर देखेंगे तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बेटे हैं इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के, इनके यहाँ जो निकाह में बेटी थी जिनका नाम था हजरत फातिमा बिनते हसन रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन्हीं के बतने पाक से कई सारी औलाद नरीना औलाद पैदा हुई। उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम हजरत इमाम बाकिर है और सबसे छोटे बेटे का नाम हुसैन असगर है। जहाँ तक मैंने आईना कालपी का मुताला किया और मैंने जहाँ तक इन बुजुर्गों की सवानें पढ़ी और इनका नसब पाक पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि ये हजरत हुसैन असगर की औलाद से हैं और यही वो पाकीज़ा ज़ातें हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने एक नहीं बेशुमार बरकतों से नवाजा है। यही सिलसिला जब आगे बढ़ता है और इसी नस्ल पाक में एक ज़ात पैदा होती है जिसको ज़माना हजरत सैयद अहमद तख्त मिसाले रसूल कहा जाता है उनको। उनसे पहले भी एक बुजुर्ग हैं सैयद अली काकी,
रोटी बांटने और तकसीम करने का बड़ा मिजाज था उनका। और आप जानते हैं बख्तियार काकी को काकी क्यों कहा जाता है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई होंगी, मगर मैं एक वजह की तरफ जा रहा हूँ। उसके बाद ये नाम आया हजरत सैयद अहमद तख्त मिसाले रसूल। आखिर तख्त क्यों कहा जाता था? देखो तो सही, मेरे इमाम ने इन आकाओं को देखकर कहा कैसे, ये वो पाकीज़ा ज़ातें हैं जो यहाँ भी काम आती हैं और वहाँ भी काम आएंगी। क्या ज़रूरत है मशाइख कालपी कॉन्फ्रेंस कराने की? इंशाअल्लाह अगले महीने में भी गालिबन 29 नवंबर को या 30 नवंबर को इंशाअल्लाह फिर एक मशाइख कालपी कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें शिरकत करूंगा। चलो आला हजरत से पूछते हैं इन मशाइख को याद करने की क्या ज़रूरत है, चाहे मशाइख कालपी हो या मशाइख महरेरा हो या मशाइख बरेली हो, इन सब मशाइख को याद करने की वजह क्या है? तो मेरे इमाम ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई अपनी किताब नकाउस सुलाफा फी अहकामिल बैअती वल खिलाफा में। आप फरमाते हैं अन अइम्मतिल फुक़हाई व सूफिया अन्ना अइम्मतुल फुक़हा व सूफिया यशफ़ऊन फी मुरीदीहिम। फरमाया सुनो, जो भी हजरात फुक़हा हैं, हजरात सूफिया हैं, हजरात औलिया हैं, ये अपने मुरीदों की शफाअत भी करेंगे। मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह। अगले जुमले पे गौर करना, व युलाहिज़ूना आहदहुम इंदा तुलूइ रूहिही व इंदा सुवाली मुनकरिन व नकीरिन व इंदा नशरी वल हशरी वल हिसाबी वल मीज़ानी व सिराती। फरमाया ये हजरात औलिया सूफिया की शक्ल में हो, फुक़हा की शक्ल में हो, ये वो हजरात औलिया हैं जब इनके चाहने वाले की रूह निकलती है तो तशरीफ लेकर के आते हैं। नकीब इजलास जरा इस पर दम लगाकर सुभान अल्लाह बोलिए ताकि इनको पता चल जाए कि इस पर बोलना चाहिए। ये वो हजरात औलिया है, रूह निकलती है तो तशरीफ लाते हैं। ये वो हजरात औलिया है, मुनकर नकीर अगर सवाल करने आते हैं तो यही मशाइख तशरीफ लेकर के आते हैं। ये वो बुजुर्गाने दीन है कि जब हश्र नश्र होगा तब ये अल्लाह वाले काम आएंगे। पुलसिरात से गुजरना होगा तो अल्लाह वाले काम आएंगे। मियाँ कहाँ खो गए, जरा बोले तो सही सुभान अल्लाह। अगले जुमले पे जरा गौर करें, जब पुलसिरात का वक्त है तब ये हजरात मशाइख काम आएंगे। जब हिसाब का वक्त होगा हजरात मशाइख काम आएंगे। इतना ही नहीं, जब पुलसिरात के बाद बीज़ाने आमाल तोले जा रहे होंगे ये मशाइख हमें काम आएंगे। वला यग़फ़लून अन्हुम फी मौक़िफ़िन मिनल मवाक़िफ़ि कुल्लिहा। फरमाया ये वो अल्लाह वाले हैं जो अपने चाहने वालों को किसी महाज पे तन्हा नहीं छोड़ते हैं। आला हजरत कहने लगे कैसी आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अरे गुलाम जरा हाथ उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशाइख कालपी कॉन्फ्रेंस, मनाज़िर अहले सुन्नत। हुजूर ग़ियास मिल्लत के आबा व अजदाद में एक शख्सियत गुजरी जिसका नाम है सरकार सैयदना अहमद तख्त मिसाले रसूल। सुभान अल्लाह। इतनी आसानी से मैं इतना अहम और ज़रूरी मुताला थोड़ी बता दूंगा जिसे आप लोगों ने समझ लिया। आप लोग तो ये समझते हैं ना कि उठ के चले आए बस सुनाना शुरू कर दिया। मेरा अपना मिजाज है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारे सादात की ताज़ीम करता हूँ, मगर मैं गुलू का कायल नहीं। जो जिस ज़ात का मालिक है उसको उसके बारे में बोला जाए, इसलिए कि मुझे मालूम है मैं इधर उधर करके 2-4 रुपये कमा के अपनी ज़िंदगी नहीं काट सकता। ये सादात बस दुआएं देते रहें, इसी से मेरा काम चल जाएगा। बस हक बोलता रहूं और जिसकी अहले सुन्नत को ज़रूरत है, चूँकि उन्वान मशाइख कालपी है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये शहजादे जो बैठे हुए हैं इनके चेहरे पाक को देखे और इनके आबाओ अजदाद में एक बहुत बड़ी ज़ात गुजरी है। फिर नाम ले रहा हूँ, बोलो सरकार सैयदना अहमद तख्त मिसाले रसूल। बोल इसलिए रहा हो ताकि मशाइख कालपी कॉन्फ्रेंस में आप कुछ लेकर के तो जाएं, इन आकाओं के बारगाह में इन आकाओं के ताल्लुक से जरा कुछ सीख करके तो जाएं। हमारा ये मिजाज नहीं है कि हमारा उन्वान हो मशाइख कालपी और हम बैठे हुए किसी फर्द पर पूरी तकरीरें करके चले जाएं। नहीं, इसलिए कि हमें मालूम है इस वक्त हुजूर ग़ियास मिल्लत भी यही चाह रहे हैं। मौलाना मेरे बारे में ना कहो, मेरे इन आबाओ अजदाद के बारे में कहो, इसलिए कि मैं भी इनके सदक़े खा रहा हूँ और तुम भी इनके सदक़े खा रहे हो। और हमारा मिजाज है हम वो लोग
لوگ نہیں ہیں جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہم الجھتے نہیں ہیں سلجھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے اللہ والوں کی بارگاہ سے جو جڑ جاتا ہے یہاں بھی کامیابی پاتا ہے وہاں بھی کامیابی پاتا ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام کیا ہے بولو؟ سرکار سیدنا احمد تخت مثال رسول۔ آخر تخت کیوں کہا جاتا تھا؟ ان کی کرامت یہ تھی یہ اپنے تخت پر سوار ہو کر تخت سلیمانی کی طرف اللہ اللہ اللہ۔ علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل، میرے سرکار نے فرمایا تھا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے پرتو ہوں گے، ان کا عکس ہوں گے، ان کے صدقے پائیں گے۔ تخت سلیمانی مجھے یاد آ گئی بات، قادریوں اور سرکار میر احمد اور میر محمد میر فضل اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرنے والوں، بلکہ ایک جنرل جملہ بولوں، مشائخ کالپی سے محبت کرنے والوں، قادری فیضان کس قدر ہے اس خاندان میں آپ دیکھیں تو صحیح۔ حضرت سرکار سیدنا عبد القادر اربلی نے اپنی کتاب تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ غوث پاک جب بغداد سے غائب ہو گئے تھے آپ کے مریدین پریشان تھے، ہمارے پیر کہاں چلے گئے؟ حاطف غیبی نے کہا تھا جاؤ جاؤ عبد القادر کو تلاش کرنا ہے، دریائے دجلہ کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں جیسے ہی میں گیا سیدی غوث پاک پانی کے اوپر چل رہے تھے، والاسماء تسلم علیہ وتقبل یدیہ ورجلیہ۔ ایک بہت بنیادی جملہ دے رہا ہوں، میں مماثلت بیان کر کے بتاؤں گا۔ سیدی غوث پاک پانی کے اوپر چل رہے ہیں، مچھلیاں آپ کے ہاتھوں کو چومتی ہے، آپ کے پیروں کو چومتی ہے، کوئی آپ کو بوسہ دے رہی ہے، کچھ سلامی پیش کر رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد سرکار سیدی غوث پاک کے لیے ایک مسلح نکلا جس کے ایک طرف لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ اور دوسری طرف لکھا تھا سلام علیکم یا اہل البیت انہ حمید مجید۔ پوچھو وہ مسلح کہاں تھا؟ نہ تو پانی پر تھا، نہ زمین پر تھا، نہ آسمان پر تھا، بلکہ تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ قادری فیضان آگے چل کے ملا ہے، سرکار سید احمد تخت کو ملا ہے، ان کا بھی تخت زمین میں نہیں چل رہا تھا، ہواؤں میں سیر کرتا ہوا کہاں جاتا تھا؟ خانہ کعبہ جاتا تھا، حرم شریف میں جاتا تھا۔ اور آج کے دور کو سمجھ کے قیاس کرتے ہوئے یہ مت سمجھنا کہ وہابیوں کی حکومت تھی، نہیں، اس وقت اہل سنت کی حکومت تھی۔ مصطفیٰ کا یہ شہزادہ امام زین العابدین کا لخت جگر حسین اصغر کی اولاد اور حضور شیر کالپی کے جد قریب نماز پڑھنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ آپ مکہ مکرمہ جاتے تھے۔ ہم نے کہا قادری فیضان دیکھو تو صحیح، ایک ادھر ہے مسلح جو ہواؤں میں چل رہا ہے، ایک یہ تخت شاہی ہے جو مشائخ کالپی کو عطا کر دیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشائخ کالپی کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، ہماری ہمت ہماری طاقت۔ محفوظ کیجئے گا اس تقریر کو، یہ ہو سکتا ہے مرضی کی حیثیت رکھے۔ محقق وقت بیٹھے ہیں، جملے میں عرض کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میاں یہ تکبرانہ انداز میں بول رہا ہے، نہیں، اپنے آقاؤں کو دیکھ کر مچل رہا ہے۔ مچلنے کو تکبر نہیں کہا جاتا ہے، ناز غلامانہ کہا جاتا ہے۔ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سر میں سے، دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلامانہ۔ دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلامانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور مناظر اہل سنت۔ کہاں جاتے تھے؟ مکہ شریف میں نماز پڑھنے کے لیے۔ مشائخ کالپی کانفرنس سے ایک پیغام لے کر جائیں، جب ہمارے مخدوم ابن مخدوم سرکار سیدنا میر احمد تخت مثال رسول اتنی دور نماز پڑھنے جاتے تھے تو ہمیں بھی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟
ایک ولی کامل نے کہا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، کہا سرکار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ موبائل چلا رہے ہیں، وہ ان کی محرومی ہے، ایسے آقاؤں کا تذکرہ نہیں سنو گے تو پھر ملے گا کیا؟ غور فرمائیے گا۔ سیدی سرکار احمد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ایک بزرگ نے کہا میرے آقا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سرکار سے غائبانہ گزارش کی، آرزو اور تمنا تھی، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سیدی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے ارشاد فرمایا، اگر تو میرا دیدار کرنا چاہتا ہے تو سن، چلا جا کہاں؟ مکہ شریف۔ وہاں ایک بندہ تخت پر سوار ہو کر کے آتا ہے مکہ شریف میں نماز پڑھنے کے لیے، اس کے چہرے کا دیدار کر لینا، اس کا دیدار میرا دیدار ہے۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنی بات ارشاد فرما دی، علماء نے دیکھ لیا، اہل علم نے دیکھ لیا، اصحاب فراست نے دیکھ لیا، اور آپ کو نام دے دیا گیا مثال رسول، اس لیے کہ دیدار کا حکم کوئی اور نہیں، مدینے کے تاجدار عطا فرما رہے ہیں۔ یہ کالپی کے مشائخ ہیں جن کے آباء و اجداد میں سرکار سید احمد تخت مثال رسول جیسی شخصیت گزری ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ وہ پاکیزہ ذاتیں ہیں جن کا نسب میرے نبی علیہ السلام سے ملتا ہے، امام زین العابدین کے لخت دیگر ہے، سیدہ کائنات کی اولاد ہے۔ آؤ ذرا بتاتا ہوں یہ کیسے سادات ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، بڑی تفصیل پہ نہ جا کر اور بڑی جلدی بات کو پیش کر رہا ہوں۔ سب جانتے ہیں قوم بنی اسرائیل میں حضرت خضر حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑا ہوگا۔ حضرت موسیٰ جا رہے تھے، تمہاری جگہ بھی خضر پور ہے نا یا خضر پور ہے؟ بولو بولو، خضر کہہ لو کہ خضر کہہ لو، دونوں لغتیں ہیں اس میں، خضر بھی ہے خضر بھی ہے۔ اور ابھی عرض کروں گا میں، سرکار میر محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے قطب الاولیاء، اور قطب کا مقام کیا ہوتا ہے اس کو بھی میں عرض کروں گا، لیکن ذرا دھیان سے میری بات کو سنیں۔ حضرت خضر حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی، ایک بستی سے گزر رہے تھے، کھانا کھانے کے لیے کہا، آپ گاؤں والوں نے منع کر دیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ ذرا تمہید لمبی ہے اور بات بڑی اہم اور پتے کی ہے، انشاءاللہ سادات کا مقام سمجھ میں آ جائے گا، غور فرمائیے گا۔ انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا، حضرت خضر آگے بڑھے، دیوار ٹیڑھی تھی، نقیب اجلاس سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، تم نے دیوار کو سیدھا کیا۔ حضرت خضر نے جواب دیا، قرآن نے محفوظ کیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فرمایا ان کا باپ نیک تھا، دیوار کو سیدھا اس لیے کیا کہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا، دیوار گر جاتی، محلے کے لوگ چلے جاتے اور اٹھا کر کے سارا خزانہ لے جاتے، یتیم بچوں کو کچھ نہیں ملتا، اس لیے ہم نے کیا کیا، اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ آخر صدقہ کس کا ہے؟ کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ ہم نے تفسیر نصفی کو اٹھایا، کہنے لگے 40 پشتوں پہلے ایک دادا نیک گزرا تھا، سرکار غیاث ملت کے داداؤں کا اگر پتہ کریں گے تو وہ گلگلے بھی مجھے یاد ہیں جو 9 یا 8 یا 11 کی شکل میں ہیں، اور حضرت سرکار جمال الاولیاء نے سرکار میر محمد کو دیکھ کر کہا تھا، جب گلگلے تقسیم ہو رہے تھے آپ بھی پیچھے سے آئے، آپ نے ایک گلگلہ ڈالنا چاہا، انہوں نے دامن بڑا پھیلا لیا، کہا پونجی تھوڑی دامن بڑا کیسے؟ کہا سرکار کرم پہ کرم چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے 9 یا 8 یا 11 گلگلے عطا فرمائے، اختلاف روایت، اور فرمایا جاؤ جاؤ، ایک ایک گلگلہ ایک صاحب کرامت ولی کی جانب اشارہ تھا۔ اب آپ اندازہ لگاتے جائیں، تاریخ پڑھتے جائیں، یہ مشائخ کالپی ہے کون؟ ذرا ادھر توجہ کرے، کیا کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے دادا نیک تھے۔ ہم نے کہا کتنی پشتوں پہلے؟
کہا 40 پشتوں پہلے ان کے دادا نیک تھے. ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا, عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو پڑھا تو پتا چلا 14 پشتوں پہلے. ذرا محبت سے سنیے میری بات کو, جناب موبائل کو جیب میں رکھ لے, اچھا ہو جائے گا, کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں, کہا 14 پشتوں پہلے ان کا دادا نیک تھا, اس کے تقوی نے ان کو بچا لیا ہے. ہم نے کہا اگر کوئی یہودی کھڑے ہو کر اگر آپ سے یہ سوال کرے تیرا نبی افضل کہ میرا نبی افضل, آپ کہیں گے میرا نبی افضل, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہے. ہم اعلیٰ حضرت نے ہمیں مضمون اور ہمیں اصول سکھا دیا ہے شریعت کا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اس نے دوسرا سوال کر دیا, اگر تیرا نبی افضل ہے تو بتا تو صحیح تیرے نبی کی امت میں کوئی ایسا گزرا جس کے 40 پشتوں پہلے دادا نیک تھا, تقوی 40 پشتوں کے بعد کام آیا. خاموش ہو گئے, ہے کچھ جواب؟ ارے بولو تو صحیح, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ منع کرو, جواب میں دے دوں گا. ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک کے محافظ ہیں اسی کام کے لیے. سبحان اللہ, ہے کوئی جواب نہیں ہے؟ میں نے کہا ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے, جواب وہی مل گیا ہے. کتاب کا نام ہے مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین. کیا محبت ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی, اہل بیت اور صحابہ سے. بات چل رہی ہے ابو بکر و عمر کی, لیکن بیچ میں شان فاطمۃ الزہرا کی بیان کی جا رہی ہے, علی المرتضیٰ کی بات بیان کی جا رہی ہے, حضرت اسامہ کے تذکرے کیے جا رہے ہیں, جلیبیب کے تذکرے کیے جا رہے ہیں. آپ نے ایک حدیث تحریر فرمائی, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ تبارک و تعالی وذریتہا علی النار. میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ نے تقوی اختیار کیا, پاک دامنی اختیار کی. فاطمہ الزہرا نے اپنی پاک دامنی کا پاس و لحاظ رکھا. تقوی فاطمہ کا ہے, پرہیزگاری فاطمہ کی ہے, لکوکاری فاطمہ کی ہے. لیکن اگلا جملہ سنو, سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کو اور فاطمہ کی اولاد کو جہنم پہ حرام کر دیا ہے. ہم نے کہا ادھر دادا نے تقوی کی بنیاد پر, دادا کے تقوی نے خزانہ بچایا تھا, یہاں فاطمہ کے تقوی نے گھرانہ بچا لیا ہے. خزانہ بچانا اور ہے, گھرانہ بچانا اور ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مشائخ کالپی کانفرنس. ایک سوال کرتا ہوں میرے بھائی, اتنی رات گزر گئی, آپ اپنے گھر پہ آرام سے سوتے رہتے, یہ گھروں کو چھوڑ کر یہاں کیسے آئے؟ کس کی محبت میں آئے؟ بولو تو صحیح. اب آپ کو سوال کا, یہ سوال کا جواب میں نہیں دوں گا, یہ آپ پہ ہی قرض ہے میرا. کس کی محبت میں آئے ہیں؟ مشائخ کالپی کی محبت میں. میں نے کہا یہ محبت آپ کو ملی کب سے ہے؟ تو چلو حضرت عائشہ صدیقہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, گزارش کرتے ہیں ام المومنین آپ بتاؤ. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہے. کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ امام اعظم کہتے ہیں ایک دن آپ کی بارگاہ میں عبداللہ ابن عباس ملاقات کرنے کے لیے آئے. آپ نے کہا انی اجد غما و کربا و انی مشفقۃ مما اخاف علی, آج میں نہیں ملاقات کروں گی اس لیے کہ مجھے قیامت کی ہولناکیوں کا خوف ستا رہا ہے. آپ نے کہا نہیں مل کر کے جاؤں گا. بہرحال اجازت دے دی گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے. کہا ام المومنین منع کیوں کر رہے تھے؟ کہا منع اس لیے کر رہی تھی. آپ منع کیوں کر رہی تھی؟ کہا اس لیے کر رہی تھی کہ آج مجھے قیامت کی اور جہنم کی ہولناکیاں یاد آ گئی ہے. تب حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک حدیث سنائی. کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول, میں نے آقا کریم کو فرماتے ہوئے سنا ہے عائشہ تو زوجی فی الجنہ, عائشہ جس طرح دنیا میں میری بیوی ہے اسی طرح جنت میں بھی میری بیوی ہوگی. آپ کی زبان سے جملہ نکلا دعائیہ, فرج اللہ عنکا کما فرجت عنی. کہا اللہ آپ کی ایسی ہی تکلیف کو دور کر دے جیسے آپ نے اس وقت میری تکلیف کو دور کر دیا ہے. اتنی پاکیزہ ام المومنین کی روایت سنا رہا ہوں. آپ فرماتی ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجلدہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. بھائی میری طرف توجہ کر. حضرت عائشہ
عائشہ صدیقہ کہتی ہیں عالم ارواح کے اندر روحوں کو اللہ نے جب پیدا کر دیا تھا ان کو رہنے کے لیے جگہ عالم ارواح روحوں کی دنیا دی تھی. یہ عالم ارواح اور روحوں کی دنیا میں ایسی ہی رہتی تھی جیسے چھاونی میں فوجی جمع ہوتے ہیں. ایک کا کوارٹر ادھر ہے, ایک کا کوارٹر ادھر ہے, ایک ادھر رہ رہا ہے, ایک ادھر رہ رہا ہے. فرمایا ساری روحیں جمع تھی, نبیوں سے لے کر ایمان والوں تک, ایمان والوں سے لے کر کافروں تک سب کی روحیں جمع تھی. آگے میرے سرکار نے فرمایا فما تعارف منہا ائتلفا, جن روحوں نے روحوں کی دنیا میں ایک دوسرے کو پہچان دیا تھا, ائتلفا, ان میں اللہ نے اتفاق پیدا کر دیا ہے, محبت پیدا کر دیا. بولے تو صحیح بھائی. جن میں پہچان ہو گئی, انٹروڈکشن ہو گیا, پریچے ہو گیا, ائتلفا. جب یہ شکلیں انسانی میں آئی, جسم کے عالم میں موجود ہو کر کے آئی, تو اللہ نے ان کے اندر الفت ہی رکھی, محبت ہی رکھی. توجہ ہے, کیا رکھی؟ محبت رکھی, پیار رکھا. ہم نے کہا یار مشائخ کالپی کانفرنس میں بدعقیدہ نہیں آئے گا, سنی ہی آئے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری روحوں نے سرکار میر محمد کی روح کو اس وقت پہچان لیا تھا جب انسانیت دنیا میں نہیں آئی تھی. ہماری روح تعارف کر کے آئی ہے, امام زین العابدین سے جان پہچان کر کے آئی ہے. امام زین العابدین کی نسل پاک میں حضرت حسین اصغر سے جان پہچان کر کے آئی ہے. سرکار سید احمد سے جان پہچان کر کے آئی ہے. حسن ثانی سے جان پہچان کر کے آئی ہے. حضرت علی کاکی سے جان پہچان کر کے آئی ہے. اور حضرت میر محمد کے والد بزرگوار سرکار سیدنا ابو سعید دانش مند سے جان پہچان کر کے آئی ہے. پتہ چلا جہاں انسان کی پہچان ہوتی ہے وہی انسان جایا کرتا ہے. آخر کالپی کا, بریلی کا, مسولی کا, جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں, میں سارے آقاؤں کو اپنے سروں کا تاج جانتا ہوں. ہم ان بارگاہوں کا, مہرانہ مقدسہ کا ہم رخ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں دو چار دن سے پیدا نہیں کی گئی ہے. ہماری روحوں نے ان کو اس وقت پہچانا تھا جب نہ یہ تھے نہ وہ تھے, نہ انسانیت تھی نہ حضرت آدم تھے. اللہ نے پہلے ہی ہماری ان کے ساتھ میں تعلق اور رابطہ قائم کر لیا تھا. اور یہ رابطہ کب تک قائم رہے گا؟ قیامت تک قائم رہے گا, قیامت کے بعد بھی رہے گا. اور ہمارا حال کیا ہوگا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے پیشوا امام کے ساتھ اٹھائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان مشائخ کالپی. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا, دوسری جماعت کہتی ہم تو نہیں جاتے, خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11 سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے؟ یہ سنی ہو تمہارے ہی مقدر میں. کسی نے کہا تھا کہ 12ویں شریف جشن عید میلاد النبی کہاں لکھا ہے؟ تو کسی ان پڑھ آدمی نے کہا یہ سنیوں کی تقدیر میں لکھا ہے. بولے آئے تھے پیر صاحب, مشائخ کالپی کانفرنس کرا کے گئے, ہم تو نہیں آئے, تم کیوں گئے تھے؟ کہنا یہ ایمان والوں کی تقدیر میں لکھا تھا اس لیے گئے تھے. انہوں نے کہا صاحب ہم نہیں جاتے, تو کہنا حضور نے ان کی بھی پہچان بنا دی, وما تناکر منہا اختلافا. سبحان اللہ بولیے, کنجوسی نہ کیجیے بھائی, اس میں آپ ہی کا بھلا ہے. وما تناکر منہا, اور جن روحوں نے ایک دوسرے کو جانا نہیں, پہچانا نہیں, تعارف ہوا نہیں, پریچے ہوا نہیں, اختلافا, ان میں اختلاف ہی رہا, دوری ہی رہی, ان کے درمیان کبھی نزدیکی نہیں آئی. پتہ چلا سنیو, اللہ والوں سے محبت وہی کیا کرتے ہیں جن کی روحوں نے اللہ والوں کی روحوں کو عالم ارواح میں جان لیا ہے, پہچان لیا ہے. اور مزے کی بات بتا دوں, یہ تو ہمارا معاملہ ہے, ہمارے بزرگوں کی تفسیر نہیں بتا رہا ہوں. دیوبندیوں کا ایک مولوی ہے قاری طیب, وہ لکھ کے گیا اصل میں روحوں میں جان پہچان اس لیے ہو گئی کہ جن کی روحوں کا چہرہ, جن روحوں کے چہرے سے
آمنے سامنے ہو گیا تھا، لہذا ان میں محبت پیدا کی گئی، اور جن کی پیٹھیں ایک دوسرے کی طرف ہو گئی تھی ان میں محبت پیدا نہیں کی گئی۔ میں نے کہا بات تو صحیح کہہ کے گیا ہے، اگرچہ تیرے مطلب کی نہیں ہے، اگرچہ تیرے فائدے کی نہیں ہے، مگر حق کبھی زبان سے نکل جاتا ہے۔ ہماری اصطلاح حدیث میں کہا جاتا ہے الکذوب قد یصدق، جھوٹا کبھی سچ بھی بول دیتا ہے۔ تو جھوٹا ضرور ہے لیکن بات سچی بول کر کے گیا ہے، تو نے ہمیں دلیل بھی دے دی۔ الحمدللہ رب العالمین، آج بھی ہمارے چہرے کالپی کے مشائخ کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا چہرہ اس وقت بھی ان کے چہرے کو تک رہا تھا، اور آج بھی ہم ان کے چہروں کو تکتے نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مشائخ کالپی کانفرنس، ہماری طاقت، ہماری ہمت، علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ بریلی شریف۔ نقیب صاحب میرا اپنا مزاج بنا ہوا ہے، پیر پرستی اسی حد تک کی جائے جس حد تک شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت تصدیق فرمائیں گے، چونکہ اس وقت میں حضرت کا مہمان ہوں اور میں اپنے میزبان سے ہی تصدیق لوں گا، چونکہ میں جانتا ہوں غیاث ملت میں لیپا پوتھی کا معاملہ نہیں ہے، جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، اس لیے میں کہلوا بھی لیتا ہوں، اور میں بڑی گزارش کروں گا، آواز میری بہت دور تک جائے گی، خدا را سنیت بہت برباد ہو رہی ہے۔ نقیبوں سے بھی عرض کروں گا، خطیبوں سے بھی عرض کروں گا، شاعروں سے بھی عرض کروں گا۔ راجکوٹ کی سرزمین تھی، میرے مرشد موجود تھے، منبر رسول پر ایک شخص کھڑے ہوئے، عالم دین، پڑھنا شروع کر دیا، علم کا کوہ گرا اختر رضا خاں قادری، سرکار تاج الشریعہ نے کہا مولانا بند کرو، میرے سرکار کی نعت مجھے سناؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے مخدوموں کی تعریف نہ کیجیے، یقیناً کیجیے، مگر آپ اس میں ٹائم مختصر کر لیجیے۔ اگر 5 گھنٹے کا جلسہ ہے تو اس میں آدھا گھنٹہ مخدوم کے لیے اور مخدوم زادے کے لیے رکھے، لیکن 4.5 گھنٹہ عشق رسول پہ بولی کر بلوائیے، 4.5 گھنٹے میں 1 گھنٹہ عقائد اسلامیہ پہ بلوائیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ بلوائیے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے بد مذہب لوگ جھوٹی جھوٹی دلیلیں دے کر ہمارے خاص کر اسکول اور کالجوں کے بچوں کو تباہ کر چکے ہیں، اور ہمارے بچوں کا شکوہ یہ رہتا ہے ہم آتے ہیں جلسوں میں کچھ ملتا ہی نہیں، یہ ان کی تعریف وہ ان کی تعریف، یہ ادھر کا واقعہ وہ ادھر کا واقعہ، دلائل ہے نہیں تو ہم کیا کریں؟ ارے آپ سوچے تو صحیح، مولا کائنات کے دور خلافت میں جب خارجیوں نے ایک دلیل پیش کی تھی، 10,000 خارجی ایک طرف تھے، میرے نبی کے صحابی عبداللہ ابن عباس ایک طرف تھے، انہوں نے ایک دلیل دی کہ علی نے اپنی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا، امیر معاویہ نے عمرو بن عاص کو بنایا، اور قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ انہوں نے اللہ کی مقدس آیت کے خلاف کیا ہے، اس لیے ہم ان کو کافر کہتے ہیں معاذ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے صرف ایک دلیل دی تھی، صرف ایک دلیل دی تھی۔ بھائی ذرا توجہ فرمائے، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تم آدھا قرآن پاک کی ایک آیت پر ایمان رکھتے ہو، دوسرے کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک جج بناؤ مرد کی طرف سے، ایک بناؤ عورت کی طرف سے۔ کہا اگر ان کا فیصل اور جج بنانا یہ کفر کی وجہ بن رہا ہے تو اللہ کے اوپر کیا فتویٰ لگائے گا؟ جب قرآن کی ایک آیت اور ان کے ایک سوال کا جواب دیا تھا، 10,000 خارجیوں میں 5,000 نے کہا تھا ابن عباس دیر نہ کرو، علی کے پاس لے کر چلو، ہم کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ جب علی کے دور میں ایک آیت قرآنیہ کو لے کر ہزار لوگ بہک سکتے ہیں تو آج تو علی نہیں ہے، نہ علی کا کوئی پرتو نظر آتا ہے، نہ علی کا کوئی عکس نظر آتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ممبروں سے دلائل کی روشنی میں گفتگو کروائیے تاکہ سنیوں کے پاس دلیلیں رہیں، اور یہ میری قوم لاوارث نہ سمجھے بلکہ یہ کہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت نے ہمیں دلیلوں کے انبار لگا کر عقیدہ بچا کر ہمیں یہ بتا دیا ہے۔ کیا بتا دیا ہے؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک نے کہہ دیا ہے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر ملائے نشر کرے۔
درد ہے، کسی پہ طنز نہیں ہے. اب درد کی زد میں کوئی آ جائے تو میں اس سے کچھ کہہ نہیں سکتا. توجہ ہے آپ کی؟ غور فرمائیے گا. بات چل رہی ہے مشائخ کالپی کی. ہم تو ہر ولی کے در کے کتے ہیں، ہم فرق نہیں کرتے. فرق کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کتوں کا کام بھی کھانا ہوتا ہے، ٹکڑے کھانا ہوتا ہے. کتا فرق نہیں کرتا ہے، اس کو جہاں سے ملیں گے، چونکہ یہ سب ہمارے آقا ہیں. الحمدللہ ان کے صدقے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. اب ذرا آگے بڑھیے گا. حضرت سرکار سیدنا میر محمد ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی پاکیزہ ذات ہے؟ ان کے والد سرکار سیدنا ابو سعید دانشمند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دکن کا سفر کیا، کچھ دنوں کے بعد مفقود الخبر ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا. والدہ نے پرورش کی. والدہ نے پہلے کہا بیٹا جاؤ جاجمئو چلے جاؤ. جاجمئو سے تشریف لے کر کے پھر آپ کو حکم ہوا جمال الاولیاء کی بارگاہ میں چلے جاؤ. حضرت جمال کی بارگاہ میں گئے، اور کیا انداز تھا، کیا طریقہ تھا. آج تو پیروں کی بارگاہوں کا کیسے ادب ہونا چاہیے، وہ مزاج ہی ہمارے یہاں سے بدل گیا ہے. آج تو مرید یہ چاہتا ہے 2 روپیہ اگر پیر صاحب کو دے رہے ہیں تو ہم ہی خانقاہ کے مالک ہیں، اور یہ مزاج بھی بنا لیا گیا ہے. یاد رکھیے گا، پیر ہوتا ہے اگر مسلک کا وفادار ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. دیکھیں تو صحیح، سرکار میر محمد کا عالم یہ تھا، اپنے استاد کے یہاں اپنے پیر کے یہاں ایک ڈیوٹی تھی. ڈیوٹی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا، وضو کی ضرورت پڑتی، پانی بھر کے آپ دیا کرتے تھے، پیچھے پیچھے نماز کے لیے جایا کرتے. اگر سرکار جمال الاولیاء یہ کہہ دیتے، کیا کہتے، جاؤ واپس چلے جاؤ، تو واپس چلے جاتے تھے. پوری رات دروازے پر کھڑے رہتے، نیند آتی ٹیک لگا لیتے، لیکن نیچے بیٹھتے نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا تہجد کے وقت یا فجر کے وقت میں سرکار جمال الاولیاء اپنا دروازہ کھولتے، دروازہ کھولنے کے سہارے دروازہ کھلتا، چونکہ سہارے سے کھڑے تھے آپ نیچے گر جاتے اور گر کر اٹھتے. کہتے سرکار معاف کیجیے گا، آنکھ لگ گئی تھی. ہم نے کہا یہ بارگاہ کا ادب و احترام ہے، اور قسم خدا کی اس طرح کا ادب و احترام جب ہوتا ہے تبھی بارگاہوں سے فیض ملا کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کردار اولیاء کرام، فیضان مشائخ کالپی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ تو دیکھیں، یہ ادب سرکار میر محمد ترمذی علیہ الرحمت و رضوان نے سیکھا کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیر کی زندگی کو پڑھا. پیر سرکار جمال الاولیاء 14 سال کی عمر ہے، ظاہری علوم میں ماہر ہو گئے. حضرت جہانیہ جہاں گشت مخدوم ثانی، انہوں نے کہا بیٹا جاؤ، اور جا کر کے حضرت قاضی جیا، جن کو ہندی میں کہتے تھے، سرکار ضیا کی بارگاہ میں جاؤ. شاہ ضیا، بولیے تو صحیح، ضیا کا نام لے لیں دل میں ضیا آ جائے. مولا جمال الاولیاء کے واسطے، شہزیہ مولا جمال اولیاء کے واسطے. الحمدللہ الحمدللہ. حضرت سرکار قاضی ضیا کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے بتا دیا چلو روحانیت سکھا رہے تھے. ایک دن ایسا ہوا، ان کی بھی ڈیوٹی یہی تھی اور وہ بھی یہی کرتے تھے، اپنے پیر کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آتے، گھر کے دروازے سے پھر واپس چلے جاتے. ایک دن حضرت قاضی ضیا گھر کے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت سرکار شاہ جمال ہے. آپ جب وہاں پہنچے، دروازے کے قریب اندر پہنچنے والے تھے، قدم رکھا تھا، ابھی پیچھے مڑ کے دیکھا کہ جمال پیچھے پیچھے ہے. کہنے لگے بیٹا ٹھنڈ کا موسم ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، اس واقعے کو ایمان تازہ ہو جائے گا. میاں ہم نسبتوں والے ہیں، اس جسم میں ان کی رگوں پے میں خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. اور ہم تو وہ لوگ ہیں اگر نسبت پتھر کو ہو جائے مسجد سے تو جوتیاں لے کر نہیں جاتی. اور یہ پتھر نہیں، یہ انسان ہے، اور انسان ہی نہیں مصطفیٰ کی آل ہے. ان کی رگوں میں مصطفیٰ کریم کا پاکیزہ خون دوڑ رہا ہے. تو کتنی بڑی پاکیزہ ذات ہوگی اور ان کی نسبت کتنی اعلیٰ ہوگی. اسی نسبت سے ہمیں پیار ہے. الحمدللہ رب العالمین.
اور رہے گا. ہم تو یہی کہتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. یار سبحان اللہ آمین تو بول سکتے ہیں, سبحان اللہ تو بول سکتے ہیں. ایسی بھی کنجوسی کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں, میں آپ کا صرف ہونٹ ہلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں جو ذکر بھی جہر کے ساتھ ہو جائے. بلند آواز سے بولیں ذرا سبحان اللہ. عرض کر رہا تھا سرکار شاہ میر محمد ترمذی علیہ الرحمت و رضوان نے یہ چیز پائی کہاں سے, یہ ادب ملا کہاں سے؟ ہم نے کہا یہ ادب ایک تو ملا تھا غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے. زندگی پڑی تھی کہ جب سرکار خام میں تشریف لائے اور آپ نے حضرت غوث پاک کے منہ میں 7 بار لعاب دہن ڈالا. اس کے بعد حضرت علی آئے 6 بار ڈالا. کہا بابا جان نانا جان نے 7 بار, آپ نے 6 بار کیوں ڈالا؟ کہا میں اپنے آقا کی گنتی میں بھی برابری نہیں کر سکتا ہوں. اللہ 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 سبحان اللہ. دوسرا ادب کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ سرکار قاضی ضیاء اندر تشریف لے جا رہے ہیں, سرکار شاہ جمال موجود ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا جاڑے کا موسم ہے, دولائی ہے تمہارے پاس, جس کو لحاف بھی کہہ سکتے ہیں, اگرچہ دولائی کی شکل تھوڑی سی الگ ہوتی ہے, مگر آسانی کے لیے چونکہ میں اس وقت یوپی میں نہیں بنگال میں بول رہا ہوں, جہاں سے بنگلہ دیش بہت قریب ہے. ابھی گیا تھا پچھلے مہینے ڈھاکہ, اور ڈھاکہ میں کچھ ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو یہاں پر چہرہ کچھ اور دکھاتے ہیں اور وہاں صحابی کو گالیاں دے کر آتے ہیں. اسی جگہ 3 گھنٹہ گفتگو کر کے آیا اور میں نے کہا ایسے بہروپیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. بات سمجھ گئے؟ ہاں. اور اتفاق سے جب وہاں سے آیا تھا تو کلکتہ ہی آیا تھا سب سے پہلے, ہے نا؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ میں عرض کیا کر رہا تھا, انہوں نے پوچھا بیٹا آپ کے پاس دولائی ہے؟ کہا حضرت میرے پاس تو نہیں ہے. اندر تشریف لے گئے, دولائی لے کر کے آئے. فرمایا لو, انہوں نے اپنے سر پہ رکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نسبت کس چیز سے ہے؟ سر پہ رکھ لیا. ارے ان نسبتوں سے کپڑا اگر جسم سے تعلق رکھ لیتا ہے, ارے آپ کو پتا نہیں سرکار مخدوم ماہمی کو حضرت خضر پڑھایا کرتے تھے. ایک زمانے کے بعد استاد نے سوچا اب تو شاگرد کو پڑھا دیا ہے, چلو جا کر کے دیکھو تو صحیح میرے شاگرد کا حال کیا ہے. آئے ملاقات کے لیے, کہ حضرت رک جائیں تھوڑا سا ناشتہ کر لیں. حضرت خضر چونکہ انسان ہے ناشتہ کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی خادمہ سے کہا حضرت کے لیے ناشتے کا انتظام کرو. حضرت تشریف لے گئے تھوڑی دیر کام کے لیے. خادمہ آئی تو حضرت خضر کا پتہ ہی نہیں, لیکن خادمہ کا عالم کشف دیکھیے گا, نگاہ کشف دیکھیے گا. اس نے چاروں طرف چکر لگایا, نظر پھیلائی اور نظر دوڑائی, پتہ چلا یہاں کہیں نہیں ہے. پھر نظر ڈالتی ہے تو کیا دیکھا؟ حضرت خضر ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. یہ وہی پہنچ گئی, میرے پیر صاحب نے ناشتہ آپ کے لیے بھیجا ہے. کہا ناشتہ تو کر لوں گا, لیکن یہ بتا تجھے یہ کمال کیسے ملا؟ کہا سرکار مخدوم ماہمی جب کپڑا اتارتے ہیں میں اس کپڑے کو برتن میں ڈالتی ہوں اور دھلنے کے لیے پہلی بار جو پانی ڈالتی ہوں اس پانی کو پھینکتی نہیں, پی لیا کرتی ہوں. میں نے کہا مخدوم ماہمی کا کمال دیکھے, جسم سے اللہ والوں کے اگر کپڑا ٹچ ہو جاتا ہے اللہ اس کے ذریعے بھی برکتیں عطا فرما دیا کرتا ہے. اور اس کا ثبوت ہمیں 13ویں پارے سے ملتا ہے. حضرت یوسف نے اپنی قمیص بھیجی تھی, یعقوب کی نظر پر گئی, ان کے چہرے پہ پڑی. فلما انجال بشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا, آ کر کے جب چہرے پر ڈالی اللہ نے بینائی کو واپس کر دیا تھا. ایک چادر, ایک ہے قمیص یوسف اور ایک ہے چادر مصطفیٰ. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے نبی قبرستان تشریف لے گئے, سرکار کی چادر کو اوڑھ لیا, بارش پر بارش, موسلادھار بارش ہو رہی ہے. میں حیرت میں پڑ گئی. سرکار تشریف لائے, نبی کی داڑھی شریف کو چھوا, سرکار کے سینہ اقدس کو چھوا. آقا کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس کو چھونے کے بعد عرض کرتی ہے ارے بھائی میری طرف دیکھو یار, کچھ اور نہیں ہے اس میں, کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے آپ کی جان کا خطرہ ہو. یہ میرا ہی ٹنڈیلا ہے, تھوڑی دیر میں اٹھ جائے گا. اب میری طرف توجہ کیجیے.
لیے कौन कौन सा आपको तारुफ कराओ। अर्ज में क्या कर रहा था, हजरत आयशा सिद्दीका ने सरकार के सीने अक़दस को छुआ, आपकी रीशे मुबारक को छुआ। मेरे नबी ने फरमाया आयशा क्या हुआ? कहा हुजूर अभी तो मूसलाधार बारिश थी, लेकिन आपके चेहरे अनवर पर, आपके रीशे मुबारक पर, आपके जुब्बे पाक पर बारिश का एक भी कतरा नहीं। हुजूर ने फरमाया ओढ़ा क्या है? बात मियां चादर की आ गई। वाह 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 वाह। कहने लगे सरकार, कहने लगी सरकार मैंने आपकी मुबारक चादर को बेजालिका इर्तफाल खिताब अन बसरकी वराती मतरा आलमिल गैबी। आयशा तूने अपने नबी की चादर को ओढ़ा है ना, अल्लाह ने तेरी नजरों से पर्दे हटा दिए हैं। ये जो बारिश देख रही हो ना, ये आसमाने दुनिया की या बादल की बारिश नहीं है, आलमे गैब में होने वाली रहमत की बारिश के जलवे देखते हैं। तवज्जो है। सरकारे मखदूम इब्ने मखदूम सरकार शाह जमालुल औलिया, उन्होंने सरकार सैयदना काजी जिया की रदाए मुबारक आपकी रजाई शरीफ को सर पे रख लिया और रखे 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 पूरी रात कट गई। नमाज़े फजर का वक्त आया, पीर साहब बाहर तशरीफ लाए, जैसे ही दरवाजा खोला हैरत में पड़ गए। मियाँ ये क्या कर रहे हो, कैसे खड़े हो तुम? रात भर यही खड़े रहे। अब जुमले पे जरा गौर करना, निस्बतों से प्यार हो। और यार ये भी कोई बात है, पीर हो तुम किसी के और किसी के पीछे घूमते फिर रहे हो। अदब व एहतराम सबका रखना चाहिए, लेकिन याद रखना यकदरगीर मोहकमगीर, आपको पता नहीं सैयदी गौसे पाक की बारगाह में एक बुजुर्ग आए, आने के बाद अपने मुरीद से कहा चल गौसे पाक के चक्कर लगा, उनका तवाफ कर। मुरीद उठा अपने ही पीर के चक्कर लगाने लगा। जलाल में आ गए, मैं कहता कुछ हूँ तो करता कुछ है। सैयदी गौसे पाक ने कहा आप जानते नहीं ये उसी के चक्कर लगाएगा जिससे इसको टुकड़े मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद रखिएगा यकदरगीर मोहकमगीर, कदर कीमत सबकी होना चाहिए, लेकिन आप अगर कुछ इस्तिगासा करें तो अपने पीर से पहले इस्तिगासा करें और उसकी बारगाह में जाए। अगर हुजूर गयास से मिल्लत के मुरीद है तो आप पहले इनसे अर्ज कीजिए सरकार मेरे लिए दुआ करे। अगर मैं सरकार ताजुश शरिया का मुरीद हूँ और यकीनन हूँ तो मैं अपने पीर की बारगाह में जाके अर्ज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम बनते नजर आते हैं। गौर फरमाइएगा, कहा बेटा पूरी रात ऐसे ही खड़े रहे, निस्बत का एहतराम देखे। कहा हजरत इसलिए खड़ा रहा, आपने ये नहीं बताया था कि ये लिहाज ओढ़ा किधर से था। मेरी मोहब्बत ने ये गवारा नहीं किया कि जिधर आपके सर लगे हो जमाल का उधर पैर रख जाए, इसलिए मैं पूछने की खातिर खड़ा रहा। और आपका दरवाजा खटखटाया इसलिए नहीं कि पीर अंदर चले गए थे। अब पीरों को परेशान नहीं किया जाता, उनका दरवाजा खटखटाकर उन्हें तकलीफें नहीं दी जाती है। ये सरकार जमालुल औलिया ने अदब एहतराम किया। नमाज़े फजर हो गई, सरकार सैयदना काजी जिया ने सबको जमा किया और जमा करके फरमाया सुनो ये मेरा जमाल आज से जमालुल औलिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मशाइख कालपी कॉन्फ्रेंस, अज़मत सरकार शाह जमालुल औलिया, फैजान सरकार मीर मोहम्मद तिरमिजी, फैजान सरकार मीर अहमद तिरमिजी, फैजान सरकार मीर फजलुल्लाह तिरमिजी, हुजूर गयासे मिल्लत, हुजूर अफजले मिल्लत, खानदाने मशाइख कालपी। तवज्जो है। अब आओ जरा उसी मुर्शिद के मुरीद और हमारे मुर्शिद, हमारे मखदूम सरकार मीर मोहम्मद को देखते हैं। मैंने कालपी शरीफ की सरजमीन पर एक जुमला बोला था और होशो खिलत के साथ बोला था, बेहोशी या जज्बात में नहीं। मैंने कहा था कालपी शरीफ को अजमेर सानी कहें। यार इतना बड़ा जुमला बोल दिया, आप लोग खामोश बैठे हो। आप लोग मशाइख कालपी कॉन्फ्रेंस में आए हैं ना, यकीन कर लूं? ऐसे तो यकीन नहीं कर सकता भाई मैं। अरे जब मैं रात का जगा हुआ घोसी शरीफ, कल 600 किलोमीटर का सफर मैंने अपने मदरसे का क्लास करके फिर वहां पहुंचा, तकरीर करके फिर यहाँ पर आया और यहाँ पहुंचा
ट्रैफिक तो माशाअल्लाह यहाँ का अच्छा खासा रहता है ना, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कमजोरी महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हमारे जिस्मों में ताकत हमारी जात की बुनियाद पर नहीं है, यह सदका मदीने वाले का है। वाह 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 वाह, समझ गए आप? तो उस जात पे भरोसा करके बोलते रहिए। अजमेर मोहल्ला है, बुलावा है शेरे कालपी का, मुजाहिदे कालपी का, कुतुबुल औलिया का, सरकार सैयदना मीर मोहम्मद तिरमिजी रदी अल्लाह ताला अन्हु का। सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में गए और जाने के बाद वहां आलमे मुराकबा में हैं। फिर एक वक्त वो आता है कि आप सो जाते हैं, आपकी आंख लग जाती है। ये गालिबन तारीख में जो मैंने पढ़ा, ये दूसरी हाजिरी रही थी आपकी। जब आप गए ना, आपने क्या देखा? सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए हैं, हाथ में पान है, वो पान मीर मोहम्मद तिरमिजी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह में रख दिया है। इतने में आपकी आंख खुलती है ना, तो जब आंख खुली तो क्या देखा कि मुंह की मिठास, मुंह के अंदर उस पान की मिठास, उस पान का असर नजर आ रहा है। वो पान नहीं था, वो हकीकत में फैज का प्याला था जो ख्वाजा पाक ने उनको पिला दिया था। उसके बाद कमाल ये था कि जब सरकार मीर मोहम्मद तिरमिजी चाहते थे तब अजमेर वाले का दीदार कर लिया करते थे। इसलिए सुन लियो, अगर अजमेर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, कालपी चले जाओ तो कहना हम उसी सरकार का सदका देते हैं। एक कालपी के दूल्हा हम उसी सरकार का सदका देते हैं जिस सरकार ने कभी आपको अपना पान खिलाकर रूहानी फैज से सरशार कर दिया था। आप हमारी बार सरकारे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह तक पहुंचा दे। हमारा यकीन और विश्वास बोलता है उस बारगाह में अर्ज करोगे इंशाअल्लाह वहां तक बात पहुंच जाएगी और वहां का फैजान आपके घरों तक आ जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ गए आप? और आगे बढ़े। सरकार सैयदना मीर फजलुल्लाह तिरमिजी अलैहि रहमतु व रिदवान कौन है? बीच में मीर मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हीं के फर्जंद अर्जुमंद। इनका आलम भी ये था कि अक्सर आलम इस्तिगराक में रहते। हजरत सही अर्ज कर रहा, लोग नमाज का वक्त आता तो उठाते कि चलिए नमाज का वक्त हो गया। ऐसा इस्तिगराक, इसको कहते हैं कुरान की जो आयत है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। आसमानों जमीन की पैदाइश में, रातों दिन के आने जाने में खुली निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। कौन से हैं अक्ल वाले? जो सोशल मीडिया चलाते हैं, रात भर मोबाइल पर लगे रहते हैं, अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात बर्बाद करते हैं ना। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। कुरान ने अक्ल वालों की पहचान बताई। अक्ल वाले वो हैं, अक्ल वाले वो हैं जो खड़े होते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। पीछे वालों बोल जाओ जरा। बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, लेटते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। 3:10 हो चुके हैं। बात इख्तिसार के साथ बात को पेश करके खत्म करने जा रहा हूं, जरा तवज्जो फरमाइएगा। मैं अर्ज कर रहा था सरकार मीर फजलुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु ये ऐसी पाकीज़ा जात के मालिक है, जिक्र इलाही में, अल्लाह की याद में हमेशा मुस्तगरक रहा करते। इनका आलम यह है, इनके जमाने में एक बार कहत पड़ गया था। इसी कहत की बात आ गई तो एक जमाना मुझे और आता है कहत का याद। असाबन नासा कातुन फी ज़माने उमरा, हजरत उमर के जमाने में भी कहत पड़ गया। एक शख्स आए और आने के बाद सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस तस्कील उम्मती का, आपकी उम्मत प्यासी है, इसके लिए पानी की दुआ कर दीजिए। आका करीम अलैहिस्सलाम उस शख्स के ख्वाब में आते हैं और आने के बाद फरमाते हैं, जाओ मेरे उमर के पास चले जाओ और उससे जाकर के कहना
اس کو بشارت دینا کہ ان قریب تمہیں بارش عطا کی جائے گی، ان قریب بارش کا نزول ہوگا۔ اور دوسری بات کہا میرے عمر سے کہنا علیک القیس، علیک القیس، کہنا میرے عمر سے ذرا نرمی سے کام لے، ذرا نرمی سے کام لے۔ وہ آئے، آنے کے بعد حضرت عمر کو بشارت دی۔ حضرت عمر سے کہا رات میرے سرکار نے فرمایا ہے قحط سالی دور ہو جائے گی، بارش کا نزول ہو جائے گا، اور میرے آقا نے یہ بھی کہا ہے عمر سے کہنا نرمی برتے، عمر سے کہنا نرمی برتے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں یا ربی لا آلو الا ما عجزت عنہ، اے میرے مولا میں تو اپنی زندگی میں اپنی طاقت بھر کوشش کرتا ہوں، بس انہی چیزوں سے پیچھے رہتا ہوں جو میں کر نہیں سکتا، جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ بشارت مدینے کے تاجدار نے سنا دی، الحمدللہ، اور بارش کا نزول بھی ہو گیا۔ ایک بار قحط پڑ گیا، کہا سرکار فضل اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب آپ کے دور میں قحط پڑا، آپ خود کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنا کھانا اٹھا اٹھا کر کے غریبوں کو دے دیا کرتے۔ اللہ والے تو ایسی ہوتے ہیں، اپنا لقمہ اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ جب میں آپ کی تاریخ کا یہ جملہ دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت علی کی زندگی یاد آ جاتی ہے کہ حضرت علی نے 3 دن کا روزہ رکھا تھا، ایک دن یتیم آ گیا تھا، ایک دن مسافر آ گیا تھا، ایک دن کوئی محتاج آ گیا تھا، اور سب نے آ کر، ہر دن آ کر کے فرشتہ تھا وہ آ کر امتحان لے رہا ہے کہ لاؤ مجھے کھانا دو۔ علی نے اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کر دے دیا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لختے جگر سرکار شاہ فضل اللہ میر فضل اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے بھی اپنے لقمے اٹھا اٹھا کر غریبوں کو دے دیے، اور آپ دعا کرتے ہیں، یہ آپ کی دعا کا اثر تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتا ہے لئن سالنی لاؤتی اللہ، میرا ولی مجھ سے مانگتا ہے تو میں ٹالتا نہیں ہوں، عطا کر دیا کرتا ہوں۔ آپ کی دعا کا صدقہ یہ ہوا کہ وہاں سے قحط سالی دور ہو گئی، اللہ نے کرم ہی کرم فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مشایخ قلبی۔ انہی کے وصال کے بعد انہی کے جانشین ہوئے سرکار سیدنا سلطان مقصود، سبحان اللہ۔ میں اصل میں تھیوری پڑھ رہا ہوں، ادھر سے پریکٹیکل لے رہا ہوں۔ تھیوری اور پریکٹیکل جب دونوں مل جاتے ہیں تو بات بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکار سیدنا سلطان مقصود، ابھی میں نے عربی میں کہتے ہیں ہذا غیظ من فیض، جس کو فارسی میں کہتے ہیں مشت از خروارے، اردو میں کہتے ہیں بہت میں تھوڑا۔ ابھی تو میں نے ان آقاؤں کی بارگاہ کے سمندر کا جو فیض کا جو سمندر تھا اس کا ایک قطرہ بھی بیان نہیں کیا۔ آپ کو اگر یقین تو ہے، مگر جب جائیے گا نا، اب آپ نے مشائخ کالپی پر میری گفتگو سنی ہے، اب جب آپ کالپی شریف جائیں گے نا تو آپ یہی کہیں گے کیسے آقاؤں کا، ایک طرف حاضری کیسے آقاؤں کا، دوسری طرف حاضری کیسے آقاؤں کا، تیسری طرف حاضری کیسے آقاؤں کا۔ ارے بولو تو صحیح، کیا کہنا، غور فرما رہے ہیں۔ کچھ ایسے بدخواہ تھے جو آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ بادشاہ تھا، اس کا نام تھوڑا سا میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ بادشاہ آپ کا بڑا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھی بھی مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دن آپ جا رہے تھے، حالت وجد میں ہے، کیفیت بدلی ہوئی ہے، مریدین ہے، اور عرس تھا قطب الاولیاء کا۔ قطب الاولیاء کس کو کہا میں نے؟ سرکار سیدنا میر محمد۔ کون ہے قطب؟ اب فلائٹ چھوٹے گی تو حضرت ہی بنوا کے دیں گے ٹکٹ، جب دیر سے بچھایا ہے، اس لیے کہ مجھے امید ہے ادھر سے ٹالا نہیں جاتا، عطا پر عطا ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے، خاندانی علامت تو باقی رہے، الحمدللہ ہے، لیکن نہیں چھوٹے گی، چونکہ مجھے اگلا سفر بھی کرنا ہے تو میں نے محبت میں عرض کر دی۔ غور فرمائیے، اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں قطب کون ہے، قطب کا مقام کیا ہے؟ میرے امام نے الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، امام عبدالوہاب شارانی کی کتاب کے حوالے سے بڑی پیاری بات عرض کی،
اور میں نے ابھی جو کہا تھا کہ صوفیہ شفاعت کریں گے، یہ میزان الشریعت الکبریٰ، یہ بھی امام عبد الوہاب شعرانی کی کتاب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے حوالے سے ان اکبر الاولیاء بعد الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین القطب ثم الامامان ثم الافراد ثم الاوتاد ثم الابدال۔ فرمایا ولیوں کی صحابہ کے بعد 4 قسمیں ہیں۔ بھئی توجہ کر رہے ہیں آپ، ولیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ صحابہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ کسی صحابی کے مرتبے کو بڑے سے بڑا ولی بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا ولیوں کو کہ مراتب جو ہیں، صحابہ کے بعد سب سے بڑا مقام قطب کا ہے، اس کے بعد قطب کے 2 وزیر، اس کے بعد افراد کا، اس کے بعد اوتاد کا، اس کے بعد ابدال کا۔ ایک ابدال کے لیے میرے سرکار فرماتے ہیں الابدال فی امتی 30 بہم تقوم الارض وبہم تمترون وبہم ترزقون۔ فرمایا میری امت میں 30 ابدال ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب الامن والعلا لعنایت المصطفیٰ بدافع البلا۔ دھیان سے سن لیجئے چشمے والے بھائی، ابھی آپ کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ زمین کے اندر کا دیکھنے لگے، ابھی اوپر ہی دیکھیے، ہم سب عالم مشاہدہ میں ہیں، غور فرمائیے گا، توجہ ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا میری امت میں 30 ابدال ہیں۔ جب ایک ابدال کا انتقال ہوتا ہے، جس کو بدل کہتے ہیں، ابدال تو جمع ہے، ایک بدل کا انتقال ہوتا ہے، کسی ولی کو اٹھا کے اس کے مقام پہ رکھ دیا جاتا ہے، 30 کی گنتی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سرکار یہ 30 ابدال امت میں کیوں رکھے گئے؟ حضور نے فرمایا انہی کی وجہ سے تمہاری زمین تباہی سے بچی ہوئی، انہی کے صدقے ہیں کہ تمہیں روزی مل رہی ہے، انہی کے صدقے ہیں تمہیں بارش مل رہی ہے۔ ابدال کا مقام سب سے نیچے ہے، اس کے اوپر مقام ہے اوتاد کا۔ وتدن کا معنی عربی کا لفظ کھوٹا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کھوٹا جہاں گڑ جاتا ہے وہیں مرکز بن جاتا ہے۔ کالپی کے بزرگوں نے، مہرانہ مقدسہ کے بزرگوں نے ایسا گاڑ دیا کہ بریلی مرکز بن گیا، اور شاعر کو کہنا پڑا اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ اللہ 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 اللہ، کیا کہنے، زندہ باد، مرکز اہل سنت۔ سمجھو ہے؟ ہاں، اس لیے میلی آنکھ سے بھی کوئی نہ دیکھے بریلی شریف کی طرف۔ بہت مضبوط کھوٹا ہے، اکھڑنے کی کوشش کرنے والے خود اکھڑ گئے، پیچھے کو گر گئے۔ موٹا کھوٹا اگر ہو اور اس کو اکھیڑنا چاہو اور سوچتا ہے آدمی ادھر سے میں کھینچ لوں گا، ہاتھ چھوٹ جاتا ہے، پیچھے گر جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے گرے ہیں اور گرتے رہیں گے۔ بریلی کی مرکزیت فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت کی ذات کی بنیاد پر ہے۔ نیا مرکز بنانا ہے تو کوئی پھر امام احمد رضا خان لاؤ جو اس امام احمد رضا خان کے علاوہ ہو، پھر کوئی فقہی انسائکلوپیڈیا لاؤ جو اس فتاوی رضویہ کے علاوہ ہو۔ ہمیں پتا ہے تم لا نہیں سکتے تو پھر مان ہی لو نا، اے بریلی میرا، اے بریلی میرا باب جنت ہے۔ سمجھ گئے؟ بات چل رہی ہے اوتاد کی۔ تیسرے درجے پر کون ہے؟ افراد۔ کون ہے؟ اچھا، افراد بھی ایک جماعت، عجیب جماعت ہے حضرات اولیاء کی۔ حضرت خضر کے بارے میں ایک ولی نے دوسرے سے پوچھا خضر زندہ ہے؟ ارے زندہ ہے، ملاقات ہوئی تھی میری۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ حضرت خضر کیا بتا رہے تھے؟ کہنے کہ حضرت خضر یہ بتا رہے تھے کہ میں ایک بار جنگل سے جا رہا تھا تو مجھے ایک نور نظر آیا، میں قریب گیا تو دیکھا پرانا کمبل اوڑے کوئی لیٹا ہے، اسی کمبل سے نور نکل یوں چھپا پورا چہرے کے ساتھ، پورا ہاتھ پیر جسم سب چھپے۔ حضرت خضر گئے، پیر کی طرف سے مشغول بخدا ہو جاؤ، اٹھو نماز پڑھو، عبادت کرو۔ کمبل سے چہرہ چھپا، اندر سے آواز آئی خضر جاؤ اپنا کام کرو۔ کہ نہیں اٹھو گے؟ اگر نہیں اٹھو گے تو میں کہہ دوں گا یہ اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے۔ بھائی توجہ ہے آپ کی یار، بڑے پریشان آپ بیٹھے، میری طرف دیکھیں، آپ مسکراہٹ لائیے تھوڑے چہرے پر، فکر مت کیجیے، سب معاملہ حل ہے انشاءاللہ۔ کل کا پروگرام بھی کامیاب رہے گا، اس لیے کہ کامیاب شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ توجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اٹھیے، اگر نہیں اٹھو گے تو میں کہہ دوں گا یہ اللہ کا ولی اعلان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی کہہ دوں گا یہی خضر ہیں جن کو زمانہ تلاش کر رہا ہے۔ حضرت خضر نے کہا میرے لیے دعا کرو۔ آپ دعا کیجئے؟ کہ نہیں، آپ دعا کریں میرے لیے۔
کہ ٹھیک ہے دعا کی تو کہا اللہ آپ کو اپنی معرفت اپنی پہچان اور زیادہ عطا فرما. حضرت خضر سے کہا میں آپ کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤں گا. اوجھل ہو گئے. پھر آگے بڑھے, پھر ایک نور نظر آیا. قریب پہنچے تو پرانا کمبل اوڑے پھر کوئی لیٹا ہے, اسی کمبل میں سے نور نکل رہا ہے. یہاں تو بڑے بڑے قیمتی لباس, خوبصورت رنگ و روغن والے لباس پہن کر کے بھی یہاں سے کچھ نہیں نکلتا, اس لیے کہ ہم کھوکھلے ہیں. اللہ کرے ہمیں وہی روحانیت مل جائے جو ہمارے آقاؤں کو ملی تھی. توجہ ہے, غور فرمائیے. یہ قریب گئے, ہاتھ لگا کر اٹھانا چاہتے تھے, غیب سی آواز آئی خبردار ہاتھ مت لگانا. حضرت خضر نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. کمبل سے چہرہ چھپا ہے, جسم چھپا ہے, اندر سے آواز مرد کی نہیں عورت کی آئی اور کہا گیا خضر رکے نہیں ہو, روک دیے گئے ہو. سبحان اللہ. اس جملے پہ سبحان اللہ بول سکتے ہیں. کہا اٹھیے, عبادت کیجیے اللہ کی. کہا آپ اپنا کام کیجیے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں اٹھو گی تو میں کہہ دوں گا اللہ کی ولیہ آرام کر رہی ہے. کہا اچھا اگر آپ کہو گے نا تو میں بھی کہہ دوں گی یہی خضر ہیں جن کو زمانہ تلاش کر رہا ہے, دعا کریں میرے لیے. کہا آپ دعا کیجیے. کہ نہ دعا کرنا ہوگی. اصرار پر اصرار ہوا تو دعا کی تو کیا کہا, اللہ آپ کو اپنی پہچان اور زیادہ عطا فرمائے. اور کہا کہ میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گی. حضرت خضر نے کہا ایک بات تو بتاؤ, تمہاری دعا بھی وہی ہے جو اس سے پہلے اس مرد کی دعا تھی, تمہارا اس سے رشتہ کیا ہے؟ کہا وہ میرا شوہر ہے, میں اس کی بیوی ہوں. سبحان اللہ. 2018 کا جنازہ اگر یاد ہو تو اس جملے کو فائنل کر دیتا ہوں. کرنے کیا آئے ہو؟ کہا یہاں اللہ کی ولیہ کا انتقال ہو گیا تھا, رب کے حکم سے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. اب بریلی کا منظر یاد کرو, 60 لاکھ 70 لاکھ کی مقدار. تم لکھتے رہو وہ تو ہم جیسے گناہگار تھے, مگر حضرات اولیاء کی جماعت کتنی آئی تھی میرے مرشد کے جنازے میں, یہ تو بھیجنے والا میرا رب قدیر جانتا ہے. نعرہ تکبیر, ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت, عظمت حضور تاج الشریعہ, بستی بستی کریا کریا, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, بازو حضور تاج الشریعہ. توجہ ہے, قطب الاولیاء پہ بات کر رہا تھا میں, ادھر ہی آ رہا ہوں. تیسرے درجے کے ولی ہوتے ہیں افراد. حضرت خضر نے جس ولی کو یہ واقعہ سنایا پوچھا یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں, نظروں سے چھپ جاتے ہیں, کبھی دکھتے ہیں کبھی نہیں دکھتے, کبھی نظر آتے ہیں کبھی نظر نہیں آتے. بھئی پیچھے نہ دیکھو, مجھے آپ نظر آ رہے ہیں, میری طرف دیکھیے. کہا کہ کبھی نظر آتے ہیں کبھی نظر نہیں آتے. اتنے پاورفل ولی, اتنے طاقت والے ولی, ان کو بھی کسی کی ضرورت پڑتی ہے. اس زمین پر کوئی ہے جس کے دربار میں ان کو بھی حاضری دینا پڑتی ہو. حضرت خضر نے کہا ہاں ہاں, اسی کو زمانہ عبد القادر جیلانی بڑے پیر روشن ضمیر کہتا ہے. ہم نے کہا دیکھے تو صحیح, ہم نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سلسلے میں بیعت کر کے انہی بارگاہوں سے فیض پایا ہے. چونکہ ہم قادری غلام ہیں اور یہ سلسلہ بھی قادری فیضان ہمیں عطا کر رہا ہے. محبت سے ذرا بولے سبحان اللہ. سب سے بڑا مقام کس کا ہوتا ہے؟ میں نے کہا پہلے ابدال ہیں, ان سے بڑا مقام اوتاد کا, ان سے بڑا مقام افراد کا, ان سے بڑا مقام وزیرین کا, ان سے بڑا مقام قطب کا ہے. اور حضرت سرکار میر محمد صرف قطب ہی نہیں, اپنے دور کے حضرات اولیاء کے سردار ہیں. سرکار سیدنا سلطان مقصود جا رہے تھے کس میں؟ اپنے جد کریم کے عرس میں. وہ ادھر سے آ رہا تھا, جلال آ گیا, ایک نظر ڈالی, بسمل کی طرح بلکنے لگا, زمین پر گر گیا. جب ہوش آیا, ہوش آ کر کہتا ہے سرکار دیر نہ کریں,
مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیں۔ آپ نے اپنے غلاموں میں شامل کیا، آپ کی بارگاہ سے جڑا رہا، ایسا جڑا رہا، ایسا جڑا رہا کہ پھر اس در سے کبھی دور نہیں ہوا۔ یہ ہے مشائخ قلبی، ھذا قید من فیض۔ ابھی چند کلمے تھے جو میں نے اس بارگاہ کے اٹھا کر آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر مزید گفتگو کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان آقاؤں کی بارگاہ میں جو میں نے خراج پیش کیا ہے، رب اس کو قبول فرمائے اور ان کے فیوض و برکات سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا پھر پڑھ لیں، دے محمد کے لیے، روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔